अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल कर दी। उसके साथ साथ क्या इलेक्शंस वक्त के ऊपर होंगे, 90 रोज़ के अंदर होंगे, और मुल्क में बिजली के बिलों का जो बहरान है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने, और फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा आबिद ज़ुबैरी साहब से शुरू करना चाहूँगा। ज़ुबैरी साहब, आज जो फैसला आया है वो आपने भी देखा, क्या ये मुतवक्को फैसला था, किसी किस्म का आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल था। क्योंकि सज़ा जो थी वो 7 साल से कम थी और सदर ने ख़ुद भी 14 अगस्त को 6 महीने माफ़ कर दी, तो 2.5 साल की रह गई थी सज़ा। तो इसमें तो फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि ये, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जी 7 साल से कम अगर कोई सेंटेंस हुई है क्रिमिनल केस में तो उमूमन वो सस्पेंड हो जाती है, और वही मुतवक्का फ़ैसला था कि वो सस्पेंड हो गई। कन्विक्शन उनकी रही है, क्योंकि ये सिर्फ अभी फ़ैसला उनके बेल के उस तक महदूद है जी। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि उनको जेल में ही रखा जाएगा किसी और मुकदमे में, जनाब वो जुडिशल रिमांड पे। पर जुडिशल रिमांड के हवाले से तो आपको पहले अदालत में पेश नहीं करना होता और फिर लेना होता है, तो ये किस तरह फिक्र किया है? देखिए, दो किस्म के रिमांड होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक जुडिशल होता है। आप जानते हैं फिजिकल होता है जब दिया जाता है कोई रिकवरी आपको किसी से करनी होती है तो फिजिकल होता है, वरना कोर्ट कहती है नहीं जुडिशल। तो ज़ाहिर है मैजिस्ट्रेट के सामने किसी अदालत में पेश करके उनको जुडिशल रिमांड भी। देखिए, जो ये साइफर वाले केस में उनकी, आप पता है कुछ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी की उनकी इजाज़त ले ली थी उन्होंने कोर्ट से, और ये भी कहा था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी इमरान खान साहब की। तो आपने देखा कि वो टीम भी आई, हमने देखा टीवी पे कि जी उनकी तहकीक करने उनसे। तो अब ये, लेकिन यहाँ तो आपको पता है, सब आप भी कह रहे थे और सब लोग यही कह rहे थे कि कुछ भी हो जाए इनको रिहाई तो नहीं देंगे, क्योंकि किसी ना किसी केस में उनको उलझाएंगे। जो हम देखते हैं कि एक जगह बेल होती है किसी आदमी की और खातून की, उसको फ़ौरन ही किसी और केस में पकड़ लेते, नहीं होता तो मैं MPO में बंद कर देते। अच्छा अब्बासी साहब, आज फैसला आया चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके ऊपर ऑब्वियसली मुख्तलिफ लीगल आरा हो सकती है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है, कोई तनकीद कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक। जो ये पैगाम था चीफ जस्टिस साहब, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया और जिसकी वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिला है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग जज बन के बैठ गए। तो क्या अदलिया के ऊपर ऐसे तनकीद सर मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके जो गेस्ट हैं, मेरा उनको भी बहुत सलाम और आपके सुनने वालों को भी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, इसमें जो भी फैसला आता है उस पर पिछले कई अरसे से, जब पनामा से ये मामला शुरू हैं, कुछ मिठाइयाँ बांटते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं। पाकिस्तान का माहौल भी हमारा ऐसा बन गया है कि हम अगर हमारी हक में फैसला आए तो हम उसे बहुत सराहते हैं, हम जजेस को भी सराहते हैं, और हमारी मुखालफत में आ जाए तो हम उनके खिलाफ भी बात करते हैं, हम कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिला। इस केस में थोड़ा सा ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एक हेयरिंग में खुद केस के बारे में, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जो इस तरह भेजा है, इस तरह ये पहले किसी और केस की नज़ीर मिलती नहीं है। क्योंकि उन्होंने पहले बेशुमार केसेस उनके पास पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। मेरा ख्याल है कि ज़ुबैरी साहब बैठे हुए ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कितने हज़ार केस पेंडिंग होगा, लोगों की अपीलें पेंडिंग है। होता हमेशा से ये चाहिए था, वो रहा, हमारी ट्रेडिशन भी रही है, और जजेस भी जब किसी की अपील पेंडिंग होती है किसी हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, वो कहती है ठीक है पहले हाई कोर्ट को फैसला कर लेंगे, जो भी वो फैसला करेंगे फिर वो हमारे पास आएगा, हम उसे देखेंगे कि फैसला ठीक हुआ है या गलत हुआ है। और अगर किसी जज ने, जो मजिस्ट्रेट हो या कोई जूनियर जज हो या ट्रायल कोर्ट का जज हो, अगर वो उनको फैसला करे तो जब तक कोई अपील उनके पास पेंडिंग ना हो सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अपने इस तरह के रिमार्क्स से इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के रिमार्क्स देते नहीं है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में केसेस के लिए आ रहे हैं। बहरहाल हर आदमी को ये राइट है कि वो अदालत में जाए, अपने आप को बेगुनाह साबित करे, और अगर वो समझ जाए कि मेरे खिलाफ ये केस गलत है तो अदालतें इसीलिए बैठी हुई कि उसको इंसाफ दे। ठीक। अबड़ो साहब, अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके हवाले से आपकी जो जमात है वो भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ उसने भी लिया हुआ था। तो यहाँ पे जहाँ पे हम शहबाज शरीफ साहब की ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ भी कहती रही कि जी इंसाफ नहीं मिलेगा, ये है वो है। अब तो आपको वहाँ से रिलीफ मिल गई,
تو اب تو آپ کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی، حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایسے حالات میں جو اویلیبل جو فورم ہے جہاں آدمی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مطلب حق مل سکتا ہے، وہ ایک ہی فورم ہے، کورٹ. کبھی ڈیسیجن آپ کے حق میں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ جو عدالتی سسٹم ہے اس میں ریفارم ہونے چاہیے، یا جو وہاں آفیشلس ہیں اسپیشلی، تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو فیصلے ہیں وہ اپنے قانون کے حساب سے دیں. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو، اسی کو اس بیس پہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی کو ٹارگیٹ کریں. دیکھیں یہ 16 مہینے کی کہانی ہے نا. 16 مہینے میں کیا ہوا؟ یہی چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، جو 6 اپریل کو آرڈر آیا، اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ 9 اپریل کو اس کی جو توسیع ہو گئی. بڑے اچھے تھے وہ. تو مقصد یہ کہ پھر دیکھا آپ نے کہ اس عدالت کا کیا حل ہوا. ہماری پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی نے جو تماشا کیا ججز کا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری پارٹی کسی جج کو کہتی ہے، اسی آج جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کو، تو ان کو بھی اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے نہ تو. لیکن افسوس اس پہ ہوا کہ جو خود بینیفیشری ہیں اس کے، جیسے آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کی بات کی، ان کا ایک ٹویٹ بڑا افسوس ہوا مجھے تو، کہ مطلب پی ایم بھی رہے ہیں، کافی مرتبہ سی ایم بھی رہے ہیں، کئی بھی ایک لاڈلے کو انصاف ملا. دیکھیے پاکستان کا عوام جانتا ہے نا کہ لاڈلا کون ہے. لاڈلا تو وہ ہے جو نومبر 2019 میں گیا، 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ گیا، اور جو ضامن تھا وہ یہ خود پی ایم تھے. تو لاڈلا وہ ہوا، یا لاڈلا وہ ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے ایک جھوٹے کیس میں؟ ایسے نہیں ہو سکتا نا. آپ دیکھیں کیا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عابد صاحب بیٹھے ہیں نا، دیکھیں یہ تو قانونی حق ہے نا کسی بھی مطلب ملزم کا کہ اس کے وکلا آئیں، اس کے گواہ آئیں، پروسیڈنگ کورٹ میں ہو، پھر اگر اس پہ کوئی چیز ثابت ہو تو پھر تو کورٹ مجاز ہے. لیکن ہمارے وکلا کو نہیں سنا گیا. خان صاحب کو تو ایسے اٹھا کے پھینک دیا گیا. اس کو اتنی جلدی تھی. آپ دیکھیں 11:30 بجے اس نے فیصلہ محفوظ کیا، 12 بجے اس نے فیصلہ دیا. 30 پیجز کا فیصلہ 30 منٹ میں لکھنا تو دور کی بات ہے، آدمی پڑھ نہیں سکتا. تو لاڈلا تو نہیں آسا نہیں، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن لاڈلا جو ہے وہ ہے جو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ بیٹھا ہے. پاکستان کی قوم ابھی تک جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیوں. چلیں، ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی آ رہے ہیں. عابد زبیری صاحب، خان صاحب کی جو سیاست ہے، کہا جا رہا تھا کہ جو ان کو سزا ہوئی ہے ان کی سیاست ایک طرح سے رک گئی ہے یہاں پہ. اب اس کیس میں جو فیصلہ آیا ہے، اب وہ باہر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کیا وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جیل میں رہتے ہوئے، جس طرح الیکشن لڑنا، وہ کر سکیں گے، یا ابھی بھی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی قدغن ہوگی؟ دیکھیے ان پہ قدغن تو خود الیکشن کمیشن نے لگائی ہوئی ہے، ان پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے 62(1)F کے تحت. یا جو اس معطلی کے بعد وہ دیکھیں معطلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کنوکشن ختم ہو گئی. وہ تو اپیل جو اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا اس کے بعد آپ کی وہ ختم ہوگی. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے ہوتے ہوئے یہ ان کی جو معطلی ہے، وہ یہ ڈسکوالیفیکیشن یہ رہتی ہے. نہیں تو ان کے وکلا کو چاہیے کہ اس کو چیلنج کریں کہ جی اب، لیکن معطلی صرف سینٹنس ہوئی ہے، کنوکشن نہیں ہوئی ہے. وہ تو اپیل کا جب حتمی فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہوگا وہ دونوں سائڈز کا. بلکہ مجھے تو چاہیے، ان کے وکلا کا چاہیے تھا کہ اس کو، کیونکہ اتنے دن ان کو جیل میں ہو گئے تھے، یہ تو شروع میں سسپینڈ ہو جانی چاہیے تھی، تو اپیل ہی چلا کے اس پہ فیصلہ کرا لیتے تو بہتر رہتا. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ ان کی نااہلی کا، اس کو سیپریٹلی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ وہیں پہ. دیکھیں وہ جو نوٹیفیکیشن آیا تھا اس ججمنٹ کی وجہ سے آیا تھا، وہ جب تک یہ ججمنٹ رہے گی اس کو تک وہ رہے گا. آپ اس کو ختم کرائیں وہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائے گا. تو اور اس کے بعد پھر آپ بے شک لڑیں. ٹھیک ہے الیکشن. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی ان چیزوں یہ بہتر بتا سکتے ہیں پروسا، لیکن ان کی سیاست ختم ہو جاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جیل جانے کے بعد سیاست تو ہماری یہاں زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، اس کو دعا ملتا ہے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، آپ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے؟ یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا آپ کی جماعت کو گزشتہ 3-4 سالوں سے ہے. آپ کی جماعت کے جو سربراہ ہیں وہ بھی، ان کے حوالے سے بھی قانونی مسائل ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کے قانونی مسائل ہیں، کیا ہماری سیاست جو ہے وہ ان کے ذریعے شیپ اپ ہونی چاہیے، ان کے ذریعے ڈیفائن ہونی چاہیے، یا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیزوں سے آگے نکلنا پڑے گا؟ یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ دشمنی میں بدل دی گئی ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے تو بھی چل رہا تھا، لیکن پھر 2018 کے بعد بہت زیادہ اس میں یہ شدت آئی ہے. عمران خان صاحب ایک نئے لیڈر آئے تھے، وہ بھی بڑے خیال تھا لوگوں کا کہ شاید لوگوں سے بات کریں گے، نئی روایات کام کریں گے، اور پچھلی روایات جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی تھی اس کو شاید وہ زیادہ اس کی اہمیت نہیں دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم سیاسی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں
لیکن ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ ہوں, اگر کسی نے کوئی قانون یا آئین توڑا ہے تو اس کے خلاف ادارے ہیں وہ کام کرے, لیکن ہم ذاتی کسی کے لیے خلاف یہ کام نہیں کریں گے. اس دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب تو اس حد تک جاتے تھے کہ وہ لوگوں کو گالی دیتے تھے, چور ڈاکو کہتے تھے میں ہاتھ نہیں ملاتا, میں ان سے بات نہیں کرتا, میں ان کی کسی میٹنگ میں نہیں جاتا. تو وہ ایک رویے تو ہمارے سب کے بڑے اچھے نہیں رہے ہیں بدقسمتی سے. اس وقت نیب کا کس طرح استعمال کیا جاتا تھا ہماری جماعتوں کے خلاف, کس طرح نیب کی ترجمانی کرتے تھے منسٹر صاحبان بیٹھ کے, پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے تھے, ہمیں کروایا گیا تھا ہم سے. تو یہ ہے بڑا پینفل معاملہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر میں آپ ہیں یا کوئی لیڈر ہے, اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے, کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اس نے کوئی جرم اس سے سرزد ہوا ہے, تو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. اگر اس کے پاس کیس بنتا ہے تو اسے کیس کیا جائے, نہیں بنتا تو اس کے خلاف بالکل نہیں ہونا چاہیے. کوئی عدالت کہتی ہے کہ ہم اس کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے بنسبت کہ ہم اسے کہیں کہ نہیں ہم تو ہمارے یہاں سیاست میں بڑی شدت آ گئی ہے, بڑی ہم ذاتی دشمن ایک دوسرے کے بیٹھ کے ہیں, ہم ان کے ایک دوسرے کی اچھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب تو معاملات پارلیمان میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے صرف اس وجہ سے کہ ووٹ ہم لوگ کانفیڈنس ان کے خلاف ہو گیا, انہوں نے پوری جماعت کو باہر نکال دیا. انہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, بڑی اسمبلیاں توڑ دی. ایسا تو جب پاکستان میں ماحول ہوگا تو پھر کس طرح آپ ایک دوسرے سے توقع کریں گے کہ آپ کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہو, آپ کے درمیان کوئی اچھے رابطے ہوں, آپ ایک دوسرے کو کوئی عزت احترام سے نام لیں, آپ سیاسی اختلاف رکھنے کے باوجود آپ ایک دوسرے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اس ملک کے عوام کے لیے بات ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب میں ابڑو صاحب سے اسی حوالے سے پوچھتا ہوں, آپ نے سینیٹر صاحب کی گفتگو سنی, بہت سارے جو گلے شکوے وہ کر رہے ہیں, آپ کے دور میں کافی کچھ ہوتا رہا, گرفتاریاں بھی ہوئیں, بعد میں چیئرمین تحریک انصاف یہاں تک کہتے رہے کہ جی ہمیں تو کہیں سے فائل آتی تھی نیب کی اور ہم آگے کر دیتے تھے. اب یہ آپ کی جماعت کے لیے بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے, تو اب آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جب دوبارہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ کریں گے؟ دیکھیں جی, پہلے تو اس بات کی کوئی بھی جو ہے نا پولیٹیشین اس سچویشن کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. وکٹمائزیشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ایکچولی. لیکن میں آپ کو ایک تصحیح کروں کہ 2018 سے پہلے جتنے بھی ان کے کیسز تھے وہ 2018 سے پہلے ہیں. آپ دیکھیں جب دسمبر 2018 میں سندھ میں JIT کی رپورٹ آئی تھی ریگارڈنگ زرداری اینڈ ہز فیملی, تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ کس نے اس کی انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی تھی. وہ ان کے جو پریویس گورنمنٹ تھی جو اولڈ پاکستان 2 ہے 13 سے 18, تو اسی میں کس کی حکومت ہے, نون لیگ کی تھی. کیسز انہوں نے کیے تھے. چودھری نثار ان کے جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر تھے, اس نے کیا سینٹ میں بیٹھ کے اعزاز احسان کے ساتھ کیا تھا. تو یہ چیزیں انہوں نے خود ایک دوسرے پہ کیسز بنائے تھے. تو خان صاحب نے کیسز, لیکن جو بات ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ان سے متاثر ہو گئے. جیسے ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اس کے بعد آپ نے دیکھا 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, لیکن آپ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہوا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ 2017 کے اینڈ میں جائیں, 18 کے الیکشن کے اسٹارٹنگ میں چلے جائیں, تو جو شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ بھئی میں لاڑکانہ جاؤں گا, زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا. آپ یقین کریں میں بلانگ کرتا ہوں لاڑکانہ سے. آج بھی لاڑکانہ کے لوگ جو ہیں وہ لاڑکانہ میں ایک ذوالفقار باغ ہے, جناح باغ ہے, وہاں کے شام کو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید میاں صاحب آ جائیں اور کب گھسیٹتے نہیں چلیں, کچھ نہ کچھ کوئی دکھا دیں نا. خاص کر کے جب فلڈ میں ابھی وہ آئے 2022 میں جب فلڈ آیا اگست میں, تو لاڑکانہ کی وزٹ کی, پورا لاڑکانہ کا عوام آ گیا کہ شاید وہ گھسیٹنے آئے. لیکن آپ نے دیکھا تو خان صاحب بھی اسی بات سے آخر میں جو ہے نا وہ بڑے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو گھسیٹا ہے, ایک دوسرے. پھر آپ زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں, انہوں نے گڑی خدا بخش بھٹو میں کیا کہا کہ اگر ہم میاں صاحب والوں کے ساتھ چلے تو ہمیں خدا معاف نہیں کرے گا. ابھی پتہ نہیں کہ خدا کسی کو معاف کیا یا نہیں کیا. یہ تو الزامات لگتے رہے نا, مودی کا یار بھی کہتے رہے, ایک بہت کچھ ہوتا رہا, لیکن ہونا نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے, آگے بڑھنا ہے. ایکچولی دیکھیں نا پولیٹیکل آدمی ایک ہی جو ہے نا ہمارے ہاں ایک ہی جو مطلب سمجھیں طبقہ کہہ لیں, پولیٹیشین جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہوتا ہے, جیل میں بھی ہو جاتا ہے. ہم پولیٹیکل لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری بے شک ہمارے اختلافات ہوں, ہماری پالیسی پارٹیز کی مختلف ہوں, لیکن ایک بات پہ ہمارا ایک مکمل جو ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ جی کم از کم یہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی کیس میں انوالو ہے تو وہ ایز پر لا وہ اپنے اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اور بجلی کے بلوں کے اوپر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. عابد زبیری صاحب,
آپ لوگ تو بڑے متحرک ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. سب سے پہلے درخواست لے کے بھی سپریم کورٹ بار وہاں پہ پہنچی سپریم کورٹ میں, لیکن جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں وہ اتنے متحرک ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان کی خواہش ہے, وہ کبھی کہتے ہیں جی 120 روز میں ہو جائیں تو اس پہ بھی ہم راضی ہیں. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشنز 90 روز میں ہوں گے, جو سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آئے گا, یا معاملات اب آگے نکل چکے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو اپنا قانونی اور آئینی جو حق تھا وہ ہم نے ادا کیا. ہم تو پٹیشن لے کے سپریم کورٹ چلے گئے. وہ ابھی تک لگی نہیں ہے کیس, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی اب چینج کا ایک ماحول ہے. نئے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے, نئے چیف جسٹس کی آمد ہے, تو اب پتہ نہیں یہ کیس کب ٹیک اپ ہوتا ہے. اور آج کل سپریم کورٹ میں چھٹیاں بھی ہیں, کچھ ججز ہیں کچھ نہیں ہیں. لیکن جی ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے 90 دن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں پہلے بھی یہاں آئین توڑا گیا جب 90 دن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں کرایا, وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. انہوں نے اس کو تھوڑا سا آگے کر دیا تھا 14 مئی کو, اس وجہ سے کہ جی الیکشن کمیشن نے خود آگے کہا کہ ہمیں 54 دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹو کیری آؤٹ دی الیکشن پروسیس. تو لیکن آپ نے دیکھا وہاں الیکشن نہیں کرائے گئے. اب یہاں آ کے انہوں نے خود, آپ دیکھیے جو سب سے بڑی بدنیتی کی بات ہے کہ جو ایک اللیگل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں 2 پروونسز میرے حساب سے ریپرزینٹیٹو نہیں تھے, کیونکہ وہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور وہ بھی اللیگل ہے ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ اور آئین کے حساب سے, وہ بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کر دیے. اب وہاں ایک چیف منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں سندھ کے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. اور جو ان کے دوسرے مد مقابل جو ایک اور منسٹر تھے نون لیگ کے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس طرح کی کوئی وہاں بات نہیں ہوئی تھی. جو بھی تھا کہ اب بالکل آپ فیگ اینڈ آف دا پارلیمنٹ میں آپ جا کے تحلیل کر رہے 3-4 دن کے بعد, اور آپ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم CCI میں کہ یہ سینسس کو آپ نوٹیفائی کر دیں جو ہو بھی گئے 7 اگست کو. تو نیچرلی اب الیکشن کمیشن کو ایک بہانہ مل گیا, انہوں نے کہا کہ جی اب تو ہمیں انڈر دی لا ایکٹ جو ہے ان کا, جی ہمیں اب تو یہ اس کی ہلکا بندیاں کرنی جس کے لیے ہمیں 4 مہینے درکار ہے. اور انہوں نے اس کے آپ دیکھیں انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا. لیکن جو پوائنٹ از دیٹ کسی نے یہ بات ہی, ایون جو صدر نے وہ تاریخ کا جو ایشو چل رہا تھا, آپ جانتے ہیں کہ کس کو تاریخ دینی ہے کس کو نہیں دینی, صدر کو دینی ہے ان کو دینی ہے. ہمارے حساب سے صدر مملکت کو دینی چاہیے اور دینی چاہیے تھی, وہ انہوں نے نہیں دی ابھی تک. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو اپنا خط جو لکھا چیف الیکشن کمیشن صاحب نے, اس میں 224 کا ذکر ہی نہیں کیا جس کے اندر ہے 90 دن کے اندر آپ کو الیکشن کرانا ہے. دیکھیے اگر آپ نے پہلے آئین ٹوٹ چکا ہے, اگر آپ 90 دن سے آگے جاتے تو آپ پھر ایک آئین شکنی ہوگی. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو لوگ یہاں جو کرتے ہیں, جن کا سے ہے مطلب جو چاہتے ہیں جو چیزیں کرنے ہیں, جنہوں نے اس سسٹم کے اندر الیکشن لڑنا ہے, جو ہماری ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے, جو اس کو چلانے والے ہیں, انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا اس کو آگے, وہ دا اونلی بلورک از دا سپریم کورٹ, کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, وہ کہتی ہے 90 دن میں الیکشن کرا. کیونکہ اگر انہوں نے ابھی ٹیک اپ نہیں کیا اور کوئی آرڈر نہیں آتا, آپ کو 15-16 ستمبر تک آپ کو کرنا چاہیے, اس سے 54 دن آپ کو ملتے ہیں الیکشن پروسیس کو, ادروائز نہیں ہوں گے. اور دیکھیں دوسری بات ہے ہلکا بندیاں, میرے حساب سے جو کچھ لوگوں کا انٹرپریٹیشن کے 218 سے کورڈ ہے کہ ایک آرٹیکل 51 میں ایلوکیشن آف سیٹس کی بات ہو رہی ہے, ڈی لمیٹیشن کی بات نہیں ہو رہی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ 218(3) کو پڑھ لیں یا اس میں کر لیں, ایکٹ کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ آئین کو 224 کو ایک ایکٹ کے ڈی لمیٹیشن سے اس کو ختم کر سکتے ہیں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, اب تو جماعت اسلامی بھی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے 90 روز کے اندر انتخابات کے حوالے سے, تحریک انصاف پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کر چکی ہے, پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ جی 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے, لیکن نون لیگ کی جانب سے اس کے اوپر واضح موقف نہیں لیا جاتا. کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات کا مطالبہ نہیں کر رہی؟ دیکھیں جی, یہ کسی جماعت کے پاس یہ چوائس نہیں ہے, نہ جماعتوں کو کرنی چاہیے, نہ جماعتوں کے مطالبوں سے یہ کام ہوتا ہے. اس ملک کا جو ہے وہ کلیئرٹی رکھتا ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی اسمبلی اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ڈیزائل ہوگی تو الیکشن 90 ڈیز میں ہوں گے, اور اگر وہ اپنی بنیاد پوری کر لیتی ہے تو الیکشن 60 ڈے میں ہونی چاہیے, ہوں گے. یہ آئین کی پوزیشن ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صرف ایک کام کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس ملک میں انڈیپینڈنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, اور یہ سپریم کورٹ, یہ آئین کی بھی پوزیشن یہی ہے اور عدالتی پوزیشن بھی یہی رہی ہے. یہ کسی جماعت کی میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جماعت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جماعت کی راضی ہو یا خفا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. فرق کیا پڑنا چاہیے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے, اس کے مطابق بالکل الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے, اور اس ہی حال ہے پاکستان کے اندر اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں. آپ سوری سینیٹر صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے؟
میں کہتا ہوں چوائس ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت بڑی, یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ آئین کی پروویژن ایک موجود ہے اور آپ اس پہ عمل نہ کریں, اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہی 90 ڈیز کے لیے ہے, یہ اس اوپر جا ہی نہیں سکتا میری نظر میں. تو لہٰذا اگر یہ کام نہیں ہوگا تو یہ ملک کے انٹرسٹ میں بالکل نہیں ہے. الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں, لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, وہ منتخب اپنی حکومت بھیج جائیں, پارلیمنٹ آئیں. پتہ نہیں وہ حکومت بھی کوئی کرائسس حل کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی, لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کی بیکنگ تو اس حکومت کی ہوگی, لوگوں کی سپورٹ تو اس حکومت کی ہوگی. تو اس ملک میں جس وقت آپ کو کرائسس نظر آ رہا ہے, جو ابھی تک آپ نے دیکھ رہا ہے کہ لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس کا صرف ایک خیال میری نظر میں ہے کہ الیکشن کروا دینے چاہیے, اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے اس کو آگے جو مینڈیٹ ملے وہ لوگوں کی خدمت کرے. ٹھیک, دیکھیں بات تو سینیٹر صاحب کی بالکل مناسب ہے کہ الیکشنز 90 روز کے اندر ہی ہونے چاہیے, لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کسی جگہ پہ ذکر کیا تھا کہ اس میں اتنی لچک نظر آتی ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہے. تو یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں نہیں ہونا چاہیے, وہاں سے بھی آئین کا حوالہ ملتا ہے, جو کہتے ہیں ہونا چاہیے وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ 2 صوبوں کے اندر آپ دیکھ لیں جو 90 روز کے لیے نگراں سیٹ اپ آیا تھا وہ ابھی بھی وہاں پہ قائم ہے. اب سینٹر کے اندر جو حکومت ہے وہ بھی ایک نگراں حکومت ہے, اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. جب تک عوامی مینڈیٹ لے کے لوگ نہیں آئیں گے یہ مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہوں گے. جب آپ عوامی مینڈیٹ کی بات کریں ابڑو صاحب, تو پھر عوام کو ریلیف بھی دینا ہوتا ہے. اب اگر ہم بجلی کے بلوں کی بات کر لیں, جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے, میرے سامنے یہ کچھ فگرز ہیں کہ پاکستان میں جو بجلی کی فی یونٹ ہے وہ تقریباً 50 سے 60 روپے, مختلف فگرز کوٹ ہونے ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کتنا اس کو یوز کرتے ہیں. بھارت میں تقریباً 2.5 روپے, بنگلہ دیش میں اگین تقریباً 2.5 روپے, افغانستان جیسے ملک میں تقریباً 11 روپے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو پاور کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے؟ اچھا کاظمی صاحب, اس پہ تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا بجلی کے والے, میں صرف 2 منٹ آپ کا ٹائم چاہوں گا. یہ جو الیکشن پہ آپ نے بات کی نا, دیکھیں پہلے تو حکومت کو پہلے ابھی بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ جی خان صاحب نے اپنے ممبرس کو نکال دیا قومی اسمبلی سے. بھائی قومی اسمبلی سے نکالا گیا, پھر آپ نے دیکھا کہ 2 اسمبلی ڈیزالو ہوئیں, اس پہ بھائی یہ کیوں ہوئی. اس کے بڑے میں بڑے بینیفیشری بھائی آپ لوگ ہیں نا, پی ڈی ایم گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی اس کے بینیفیشری ہیں نا. ہم 7-8 سینیٹر 10 سینیٹر جب جوائنٹ سیشن میں جاتے تھے تو اسپیکر ہمیں بات نہیں کرنے دیتا تھا. اب ہم 8 لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتے, سینیٹ میں ٹائم نہیں دیتے, تو جب یہ ہمارے 125 لوگ استعفے نہ دیتے تو آپ کا نہ جانے کیا حال ہوتا. تو یہ ان کو فائدہ ہے. پہلے ان کو بڑا آبجیکشن تھا کہ بھائی یہ جو اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے نا. الیکشن 90 دن میں کیوں, الیکشن تو 7 دن میں ہونا چاہیے تھے. انہوں نے 2 دن پہلے اسمبلیز کیوں توڑی, جو 12 اگست کو مطلب الیکشن آفیشیلی جو ہے اس کی ڈیٹ انہوں نے پوری نہیں ہونے دی, اس وجہ سے کہ ہمیں 30 دن بھی ٹائم چاہیے کہ یہ کانفیڈنٹ تھے. ابھی پیپلز پارٹی کیوں مخالفت کر رہی, جب سی سی آئی میں وہ آئے تو انہوں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے. اس وقت ان کو لالچ تھی کہ ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہمارا آئے گا سندھ میں. پیپلز پارٹی سندھ میں بیس کرتی ہے نا, باقی صوبوں میں کہاں ہے پیپلز پارٹی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہماری آ جائے گی, ہم موجیں کریں گے, بے شک الیکشن جو 2 سال میں جائے. جیسے ابھی نون لیگ انجوائے کر رہی ہے کہ اسے جو محسن نقوی بیٹھے ہیں پنجاب میں, ان کی حکومت ہے, وہاں کے پی میں آپ نے دیکھا کہ مولوی. تو یہ ابھی جب کیئر ٹیکر سندھ میں ان کے مفاد کی نہیں آئی, اس میں کافی لوگ ایسے ہیں, 8 لوگ تو پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں جو وہاں منسٹر ہیں سندھ کیبنٹ میں. تو لازم ہے پیپلز پارٹی کو تھوڑی بہت تکلیف ہے, اس وجہ سے ابھی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں 2 پارٹیز اس وقت بھی جے یو آئی اینڈ نون لیگ, وہ ابھی بھی الیکشن کے لیے نہیں کہہ رہے. لیکن وہ ان کی ایک جو ہے نا وہ ایک لاجک ہے. آپ نے تازہ دیکھا ہوگا کہ جولائی 2022 میں جب بائی الیکشن ہوئے تھے 20 MP سیٹ پہ پنجاب میں, تو نون لیگ کی کیا حالت تھی. نون لیگ ٹوٹل جو ہے 3 سیٹیں جیتی اس میں سے. ٹھیک, تو وہ نون لیگ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ جتنا ٹائم گزرے گا ان کے لیے محسن نقوی تو ان کا ہے نا, وہ تو زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں نا, وہ مطلب سب کے بیٹے ہیں جس کے بھی ہیں نا. مقصد یہ ہے کہ بات کہ وہ ابھی دیکھیں اس بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں تو ان کو فائدہ ہے, اگر الیکشن میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو سوٹ کرتا ہے. اگر آپ ذرا میں اس پہ آتا ہوں, آپ آ جائیں کے پی میں, اگر مولوی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مولوی صاحب کا رشتہ دار جو سٹنگ گورنر ہے اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا نا. آپ نے دیکھا پشاور میں تحصیل کی الیکشن ہوئی تھی کچھ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے, ساری پارٹیز نے اس کو مدد کی, پھر بھی وہ 100% مارجن سے ہار گیا. اب سب آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کے سروے کرواتے ہیں, اس طرح کے ریزلٹس آتے ہیں, اور انہوں نے الیکشن پھر نہیں کروانے. بے شک حوصلہ دیں کہ ہم لوگ ہار رہے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں. اچھا ایک سیدھی سے ہے نا کہ اچھا اب ذرا بجلی والے معاملے پہ آ جائیں, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اس طرح کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. ایکچولی دیکھیں جیسے آپ نے کمپیریزن کی نا کہ پہلے کے ریٹ ہمارے ہاں ہائر سائڈ پہ کیوں ہیں. ایکچولی جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان
कि जो भी गवर्नमेंट आई 1994 से जिन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की ना IPPs की, एक्चुअली वजह वही है महंगाई की। जो उनसे एग्रीमेंट किए गए हैं वो कभी भी फीजिबल नहीं थे। डॉलर में रेट, कैपेसिटी, पेमेंट उनको देनी है। मतलब बुनियादी जड़ वो है जो उस पे आता हूं मैं। एक और चीज भी है, जैसे आपने कहा ना कि बाकी हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ जो है, उसकी वजह क्या है? इनको जाना चाहिए था विंड एनर्जी पे, इनको जाना चाहिए था सोलर पे, ये गए कोल पे, ये गए फर्नेस ऑयल पे, LNG पे। तो लाजमी है बिजली तो महंगी होनी है। ठीक है। डॉलर उस वक्त था 30-40 में, अभी डॉलर आपका 300 है। एग्रीमेंट इनके डॉलर्स में, ये और भी बढ़ेंगे, कम कुछ नहीं होने जब तक इनको IPPs के बिठाना पड़ेगा। ठीक है, उनके साथ नए मुआहदे हों तब भी आपके ऑब्वियसली मसला तो ये सियासी नौयत का है। पर आबिद जुबैरी साहब, इसके ऊपर क्या अदालत, जिस माजी में हमने देखा कि अदालतें कहती रही हैं कि जी मोबाइल के जो बिल्स हैं उसमें आप इतना टैक्स नहीं काट सकते, और इस तरह का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, इसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे सकती है? कोई अदालत से रिलीफ मिल सकता है? देखिए ये इशू 2013 में भी उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर पास किया जिसमें लाइन लॉसेज वगैरह। देखिए ये कीमतें तो बढ़ती हैं बहुत हैं यहाँ, इसकी अब अबरो साहब ने आपको वजूहात बता दी कि डॉलर में उसकी वो है, लेकिन 2-3 बातें बहुत हैं। एक तो जी लाइन लॉसेज यहाँ बहुत हैं। लाइन लॉस में होता है चोरी बहुत होती है बिजली, और जो चोरी हो रही होती है, या I'm sure ये बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि चोरी जो बिजली होती है वो तो नहीं दे रहा होता। अब वो जो बर्डन होता है मुझ पे और आप पे डाल दी जाता है जो बिल देते हैं, या जो लोग बिल देते हैं उन पे वो बर्डन आ जाता है। फिर एक सर्कुलर डेट का इशू है बड़ा आपका, कि वो सर्कुलर डेट में ही हम घूम रहे हैं, उसकी पेमेंट। तो ये 2 फैक्टर्स भी बहुत हैं। और फिर तीसरा जो आपने IMF से किया हुआ है, क्योंकि बिजली का बिल आप समझते थे आपको हर किसी को पे करना है, आप टीवी का लाइसेंस फी भी उसी से ले रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाली हुई हैं, बैंक चार्जेस भी उसमें लग जाते हैं बिलों पे, तो हर किस्म के टैक्स वगैरह उसमें डाले हुए हैं। क्योंकि हमारी यहाँ इकोनॉमी है वो डायरेक्ट टैक्स पे तो इतना रिकवरी नहीं होती, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का देखिए ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का व्यू होता है कि जी हम पॉलिसी डिसीजंस में नहीं पड़ेंगे, वो आपको दिखाना होगा वो पॉलिसी आइन के या कानून के अगर खिलाफ है तो फिर इंटरफेयर करेंगे। लेकिन कुछ आपने देखा 2013 में बड़ी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी होते थे, उन्होंने ये सब इश्यूज उठाए थे उसमें क्या। लेकिन मैं समझता हूँ पॉलिसी डिसीजन हुकूमत को ही लेने। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर भी कर देगी, अगर आपने IMF को लिख के अपनी सॉवरेंटी आपने उनको दी भी, आप क्या कर लोगे? ठीक है। देखिए ये जो लाइन लॉसेस की आपने बात की, इस वक्त कहा जा रहा है कि जो लाइन लॉसेस हैं वो हमारे डिफेंस बजट को क्रॉस कर चुके, उससे भी ज्यादा हैं हमारे, इतने ज्यादा। सर बाज ऐसे फीडर्स हैं कि बेहतर बता सकते हैं, जो मतलब ऐसी जगहों पे जहां 95% बिजली चोरी हो रही है। तो फिर ऐसे हालात में और देखिए क्योंकि इतने पैसे बढ़ गए, बिजली और चोरी होगी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, इस वक्त जो बिजली के बिलों की हालत है, यहाँ पे आपने जो दीगर मेहमान बैठे हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी कि अनबेरेबल हो चुके हैं। अब ये जो इजाफा हुआ है, इसके हवाले से राय ये है कि आपकी हुकूमत जाते जाते IMF से जो डील करके गई है, जिस किस्म की कानून साजी करके गई है, उसका नतीजा है कि आज अवाम को इतने ज्यादा बिल देने पड़ रहे हैं। देखिए जी, अगर हम ये कहेंगे खान साहब जाते हुए ये कर गए थे, IMF साथ मायदा तोड़ गए थे, उन्होंने सारी कीमतें बढ़ा दी, तो ये इल्जाम तो लगाए जा सकते हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती है जहाँ सारे लोग इल्जाम में ही जिंदा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस वक्त बिजली की कीमतें बहुत महंगी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई आदमी इस वक्त अदा करने की पोजीशन पे नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल अभी एकदम नहीं हुई है, ये बड़े अरसे से जारी थी, इसमें पूरी तरह तवज्जो नहीं दी सकी। ये सारी हुकूमतें जिम्मेदार है अपने अपने वक्तों की। लिहाजा ये बैठ कर कोई अगर इकानमी के ऊपर कोई ऐसा चार्टर हो जाता, सारी जमातें बैठ जाती, इस मुल्क को हमने किस तरह आगे लेके चलना है। जिस मुल्क में लोन लेकर उसके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, वहाँ आप समझ सकते हैं कि हमारी इकानमी इस वक्त कहाँ खड़ी है। ये बड़ी बदकिस्मती है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, आम आदमी की पहुँच से बाहर है। अभी भी वक्त है कि सारे लोग बैठकर इस मामले का कोई हल निकालें, और अगर सियासी जमातों ने और बाकी अदारों ने ये काम न किया तो फिर ये अवाम अपने हाथ में चीज़ें ले लेंगी, और मुझे फिर लगता है कि किसी के पास में भी कुछ नहीं रहेगा। सर 16 महीने तो देखे ना, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक सियासी इत्तेहाद हुकूमत में था, तो आपको पूरा वहाँ पे कलेक्टिव सियासी विजडम नज़र आता था। अगर 16 महीने के दौरान सारी ये जो जमातें मिल के कुछ ना कर सकी तो फिर क्या उम्मीद है? सारी सियासी जमातें उस वक्त भी नहीं थी, कि एक बड़ी जमात बाहर भी थी, उन्होंने भी असम्बली से बाहर चली गई है, सुबह आई हुकूमतें तोड़ दिए हैं, धरने देना शुरू कर दिए हैं, जुलूस निकालने शुरू कर दिए हैं। देखिए ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आती है तो तब इकानमी भी है, उसमें भी बेहतरी तब आती है। तो चूंकि बदकिस्मती हुई है कि पिछले कुछ अरसे से यहाँ पाकिस्तान के अंदर
ایک ماحول ہی نہیں پیدا کرنے دیا جا رہا تھا کہ کوئی بیٹھ کر کام کر سکے. اس لیے یہ بھی میں آپ سے سوال کرتا کہ یہ ماحول بہتر بنایا گیا تھا، بلکہ جب ایک آپ اندازہ کریں کہ بڑی جماعت کے سابقہ وزیر خزانہ اور صوبائی وزیر خزانہ IMF کو فون کر کے کہہ رہے ہوں کہ پاکستان کو لون نہیں دینا، پاکستان کو قرضہ نہیں دینا، تو آپ صورت حال سمجھ سکتے ہیں پاکستان کے سیاستدان کس طرح سوچتے ہیں جب حکومت میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ابڑو صاحب، بریفلی اگر آپ کامنٹ کر سکیں کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. آپ لوگوں نے سیاسی افراتفری اس ملک کے اندر جاری رکھی جس کی وجہ سے وہ 16 مہینے میں وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے. کاظمی صاحب یہ تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ نا. پہلے یہ کہتے رہے ہم نااہل ہیں، ہمیں یہ کہتے رہے نالائق ہیں ہم، پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو سلیکٹڈ ہیں، ایسے ہی کہتے تھے نا. تو یہ سارے اہل پاکستان کے جو ثابت ہو چکا کہ ایکچولی ان سے زیادہ کوئی نااہل ہے ہی نہیں، ان سے زیادہ کوئی نالائق نہیں ہے. ان لوگوں نے جو تباہی مچائی 16 مہینے میں آپ نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے، ہم چینج کر دیں گے نا. تو دیکھیں جس آدمی کی آپ ایفیشنسی کو مانتے ہی نہیں، جس پارٹی کو آپ مانتے ہیں اس کو چھوڑ دیں نا. ٹھیک وہ دھرنے لگائے. چلیں آپ کی کمزوریاں تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کام کرنا چاہیے، اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب IMF سے ڈیل ہوئی تھی، وہ ڈیل جس سے آج بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، اس وقت ایک دوسرے کو بڑی مبارکبادیں دی گئی تھیں. اس وقت اسحاق ڈار صاحب کیا فرما رہے تھے، ذرا آپ یہ چھوٹا سا کلپ سن لیں. پرائم منسٹر صاحب کی بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اپنا لیڈ رول ادا کیا اس سارے پروسیس میں، اور آج ہم SBA سائن کرنے کے کر چکے ہیں. انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. ہم پتہ نہیں کتنی راتیں صبح پہ بجٹ پہ لگے ہوتے تھے، رات کو چونکہ وہاں کھلتا ہی ہے واشنگٹن 6 بجے شام، تو پھر وہ لگ جاتے تھے. کئی دفعہ تو فجر کی نماز موسٹلی دفتر میں پڑھ کے گھر جاتے. جی آپ نے سنا کہ ڈار صاحب بتا رہے تھے کہ کتنی محنت سے وہ معاہدہ کیا گیا، وہ ڈیل حاصل کی گئی، اور جاتے جاتے پھر انہوں نے نگرانوں کے لیے قانون سازی بھی کی، ان کو بھی ایکسٹرا اختیارات دیے گئے. اب عابد زبیری صاحب آخر میں آپ سے پوچھوں گا بریفلی، کیا جو نگران ہیں وہ اس میں ان کے لیے کتنی لیمیٹیشنز ہیں آئین کے اعتبار سے، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ان کا آئین کے حساب سے تو ان کی یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر سیکشن 230 ہے، اس کے اندر اور ججمنٹس نہیں کہ ان کو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کرنی ہے. وہ کوئی پالیسی ڈیسیجنز نہیں سکتے، میجر پالیسی ڈیسیجن. لیکن جو پچھلی ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے 230 ایک 2 سب سیکشن 2 بھی ایڈ کر دیا، جس کے اندر یہ معاہدے وغیرہ جو کیے ہیں اس میں بھی وہ ان کو پاور دے دی گئی جو ایک ججمنٹس وغیرہ کے خلاف تھا. لیکن ان کو یہ پاور دی تو ان کے پاس اب کم از کم ان معاہدوں کے اوپر وہ پابند ہیں یا نہیں ہے وہ ان کو لینا ہوگا. لیکن پالیسی ڈیسیجنز وہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ 231 جو ہے ابھی یہ جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے، وہ لکھا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ عابد زبیری صاحب، سینیٹر صاحب آپ کا، اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب، تینوں شخصیات کا شکریہ. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب سے. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب نے. خان صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا، مجھے موقع دینے کے لیے. نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اچھا پہلی چیز میں بریف آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں کہ آج چیئرمین تحریک انصاف کی سزا معطل ہو گئی، تو یہ جو ساری سزاؤں دینے کا عمل، سزائیں ختم کرنے کا عمل اور عرصہ دراز سے چل رہا ہے، اس کو آپ اسی کا ایک تناظر دیکھ رہے ہیں کہ یا کوئی یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں؟ نہیں، میرے خیال میں سچ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں لگ رہی، بلکہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سزا معطلی کے بعد بھی بندہ اندر ہی پڑا ہو. دس از ناؤ سم تھنگ نیو. ادروائز جو ہم اپنے قانون کو دیکھتے ہیں تو ان کو جو سزا ملی تھی 3 سال یا اس لمٹ تک، اس کا ہو جاتا ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں، کم سے کم آپ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا کیس چلتا رہتا ہے لیکن آپ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک دس واز سم تھنگ ایکسپیکٹڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از سم تھنگ نیو، بٹ یس the thing that is new کہ وہ اندر ہی ہے. اچھا obviously دیکھیں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سیاست کو سیاست کے میدان میں نہیں رہنے دیا جاتا. اکثر ہمیں سیاست میں انتقام بھی نظر آتا ہے، سیاست کے اندر دیگر چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کبھی دوبارہ اس آئیڈیل شکل میں آ سکے گی جس کی اکثر ANP بات کرتی ہے کہ جہاں پہ سب چیزیں جو ہیں وہ عوام کنٹرول کر رہی ہو؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہم نے وہ ادوار دیکھے انگریزوں کے ہوتے ہوئے. انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے، 1937 میں کرائے، 1944 میں کرائے.
پر جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد بہت کم ایسے مواقع ملے ہوں گے جہاں پہ آپ کو ایک پیور اور ایک مضبوط ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ دکھے. ادھر تو پہلے مارشل لاء نے سارا ستیہ ناش کر دیا اور پھر جو حکومتیں لنگڑی لنگڑی حکومتیں ہوتی ہیں ادھر تک پہنچے. اور ابھی جو سب کچھ ہوا ہے آپ کے سوال پہ آتے ہوئے تو میرے خیال میں عمران کے اس پورے عمل اور رد عمل نے جمہوریت کو بہت لنگڑا کر دیا ہے. ابھی جمہوریت نام کی جمہوریت ہے جو اس وقت چل رہی ہے, ادروائز the state is like in a martial law what I think. اچھا, آپ نے کہا کہ انگریز کے دور میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے تھے, لیکن اب تو دیکھیں نا ایک نگراں سیٹ اپ آ گیا, نیوٹرل ہے, کاکڑ صاحب آ گئے ہیں, اب تو صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ تو مورے ہیں نا جی, یہ تو سب مورے ہیں. پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں بہترین وزیر اعظم لگا تھا, چیف جسٹس رہ چکا تھا, ہمارے سوات کا تھا, سب کو پتا تھا, ایک ویری بہترین آدمی, لیکن اس بیچارے کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. 2018 کے الیکشنز متنازع ترین الیکشنز تاریخ کے رہ چکے ہیں. تو یہ تو بیچارہ ہے, اس کے ہاتھ میں کیا اختیار ہوگا, قلم کا اختیار بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اصل جو لوگ وہ تو روز میٹنگز کرتے ہیں, کاکڑ صاحب روز میٹنگز. تو بیچارہ وزیر اعظم میں میٹنگ بھی نہ کرے تو کیا کرے, مثال میٹنگز تو بیچارہ کرے گا, لیکن اختیار کیا ہے, میٹنگز کی ہیں, کوئی نتیجہ نکلے. I haven't seen any solution at this moment. اور کاکڑ صاحب کو بھی یہ باقی پرابلمز کو فی الحال I understand پرابلمز ہیں, لیکن اس کے کام نہیں ہے. اس کو کام فوکس کرنا چاہیے کہ فوراً انٹرم گورنمنٹ کا دور ختم کر کے الیکشنز کرائے جائے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے ایک الیکشنز کی تاریخ جائے. اس کا جو بیسک کام ہے اس پہ اس کو پورا فوکس دینا ہے. اب اس لیے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی اس کی ایک ہسٹری ہے. ایک چیز جو مسنگ رہی وہ جو پورے ملک میں جو نظریہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کا عدم تشدد والا, وہ بڑا اپیلنگ ہے, وہ اس طریقے سے پورے ملک کے اندر ہمیں نظر نہیں. اور دوسری جو چیز ہے جو حالیہ دنوں میں بھی 16 ماہ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات, مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے. اب ایک جماعت کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کی اپنی جماعت اس عمل سے گزر چکی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیشہ جمہوری ادوار میں ہوتی ہیں. نیب کے اوپر پابندی لگائی گئی بھٹو صاحب کے دور میں, آپ نے حیدرآباد ٹریبیونل بنایا, حبیب جالب کو, جی ANP کی قیادت کو چھوڑیں, حبیب جالب کو بھی وہاں پہ ٹرائی کر دیا. اب اگین جب اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے, تو آپ کا تو ایک واضح موقف اس پہ ہونا چاہیے نا. آپ کو ANP کی قیادت کو بالکل, لیکن آپ کو پتہ ہے حبیب جالب واز پارٹ آف ANP. یہ ہے بالکل بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ باقی قیادت کے ساتھ ان کو بھی, تو وہ ہمارے تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے. دیکھیں یہاں پہ تو آبویسلی جو مخالف مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اور آپ تو پھر بھی ان سرکلز میں بیٹھتے ہیں, جو بیچارے جن کو پتہ نہیں وہ ان کی طاقت کا سوچ بھی نہیں سکتے. نیشنل عوامی پارٹی کو دیکھیں, اٹ واز اے سینٹرل لیول پارٹی. اس میں اپوزٹ سوچ نے کیا کیا, پہلے بلوچستان میں غداری شروع کی, ادھر سے ہماری حکومتیں توڑ دی. اور یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا ادھر ہماری حکومت تھی, تو قیوم خان نے 18 دن بعد ہماری الیکٹڈ حکومت ختم کی, اور وہ مسلم لیگ کا نام پہ ایک سلیکٹڈ حکومت, یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ 1947 میں ہوا. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کسی سیاسی جماعت پہ اس طرح پابندی نہیں لگنی چاہیے, سب کو الیکشن میں حصہ لینے کی. نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی اس وقت, اس کے اپنے سیناریوز تھے, اور وی کین ناٹ ڈینائی اینی فیکٹس. اگر آپ میرے سے مزید بھی سوال پوچھیں گے تو آبویسلی تاریخ ہے, وی کین ناٹ ڈینائی اینی فیکٹس. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کم سے کم PTI کو نیب کے ساتھ اس کا توازنہ نہیں ہونا چاہیے. PTI کیا ہے؟ دبئی کی ببل اکانومی, جس کو ہم نے ریت کو سونا دکھایا ہوا ہے, اور اس سونے کا کاروبار جو کر رہے تھے آج وہی ان کے پیچھے پڑے. ہم پھر بھی I was the first opposition leader of PTI جس نے یہ اعلانیہ طور کہا کہ PTI کے ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے. لیڈرز کے ساتھ کریں, اس ملک میں قانون ہے, آئین ہے, اس کے تحت مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. ہر کسی کو سیاست کی آزادی ہونی, اس سیاست سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں چاہے کسی بھی, میں یہ کہتا ہوں, لیکن ہاں یہ نہیں کہ آپ سیاست کی آڑ میں سب کچھ کریں. نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ آپ پہ سختی ہوگی تو بھائی میں تو جمہوری بن گیا. ابھی تک آپ کی جمہوریت کہاں تھی؟
جس بندے نے 22 سال کی پتہ نہیں کتنی سال کی وہ کہتے ہیں میری محنت ہے کوشش ہے، اس میں تو ایک دن کی جمہوریت ہم نے نہیں دیکھی. پھر یہ فیصلہ پھر ہم اب عوام کو کرنے دینا کہ کس میں کتنی جمہوریت ہے، عوام جس کو ووٹ دے یہ ہونا لیکن چاہیے. سزا کے بعد ٹھیک، آپ بھی سزا کے حق میں. ہر کسی کو سزا ملنی چاہیے. میں تو پرویز خٹک کو کیوں معاف کیا بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ 5 سال اس نے یہی بات ہے نا، جو ادھر سے نکلتا ہے وہ اس کے میں مخالف ہوں نا. سزا سب کو ملنی چاہیے، ایمل کو ملنی چاہیے، آتر کو ملنی چاہیے، آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہونا سزا سب کو ملنی چاہیے. باقی کھلا میدان ہے سب کے لیے. ٹائم کی کمی ہے، ادروائز آپ سے جو گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بھی بڑھاتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ سے پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.